बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, हमें आप सबको और मुझे बताया जाता रहा कि शहबाज शरीफ सब एक्सपीरियंस्ड हैं, पीटीआई एक्सपीरियंस नहीं थी, उस जमात के पास तजुर्बा हासिल नहीं था। यही वजह है कि वो महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके, गुड गवर्नेंस की कोई एग्जाम्पल्स आपके मेरे सामने नहीं रख सके थे, करप्शन बहुत बढ़ गई थी। बट एट द सेम टाइम जब खबरें पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जो आपको रोज़ मुझे आपको इंप्रेशन दिया जाता है कि महंगाई कंट्रोल में आ गई है, चीनी, घी, दालें पाकिस्तान के अंदर फिर से महंगी हो रही हैं। करप्शन की बात करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आपको और मुझे कुछ और कहानी सुनाता है कि जनाब पाकिस्तान में 2024 के अंदर करप्शन बढ़ गई। करप्शन बढ़ी तो गवर्नमेंट किसकी थी, और आपको और मुझे क्या इंप्रेशन दिया जाता रहा। एट द सेम टाइम पार्लियामान के अंदर अपोजिशन लीडर बात करते हैं तो उनकी स्पीच जो है ब्लैकआउट, आपके और मेरे सामने टीवी के ऊपर चलती जो स्पीच है वो गायब हो जाती है। समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि IMF का वफ्द जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलता है, गवर्नेंस के इश्यूज उनसे डिस्कस करता है, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। जुडिशल कमीशन से मुलाकात का कहा जा रहा है कि IMF का वक्त मुलाकात करेगा, उसमें तो बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौहर भी हैं। तो क्या तहरीक इंसाफ का स्टांस जो है ये IMF के वक्त के सामने भी रखा जाएगा? इन्हीं तमाम टॉपिक से बात करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब उमर, अपोजिशन लीडर हैं नेशनल असम्बली के अंदर। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं सर? खैरियत से? थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। बहुत शुक्रिया सर। आज असेंबली में आपकी स्पीच हम सारे सुन रहे थे, बार बार स्पीच कट हो रही थी, फिर आप गायब हो जाते थे स्क्रीन से, फिर वापस आते थे। व्हाट वाज हैपनिंग इन असेंबली सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम पे मदद किया। बुनियादी तौर पे मैं जुडिशल जो जजेस थे 6 मेंबर्स हाई कोर्ट के, उनके लेटर का रेफरेंस मैं दे के कह रहा था कि जो इंटेलिजेंस इदारे, और एक एक मैं नाम ले रहा था, अभी भी मैं नाम लूंगा तो आपका ये प्रोग्राम में वो कट हो जाएगा, तो आपका प्रोग्राम में वो आएगा। तो वो नाम ले रहा था उन इदारों के कि जी जजेस ने कहा है कि जी ये इदारे जो हैं इंटेलिजेंस के, ये मुलव्वस थे जजेस को ज़्यादा कोप करने में, उनको प्रेशराइज करने में, लोअर जुडिशरी में भी, एंटी टेररिस्ट में भी, आपके सेशंस कोर्ट में भी, कि PTI के लोगों के खिलाफ एक वर्डिक्ट देना चाहिए। तो मैंने नेम किया और वो लेटर का हवाला दिया, और बाकी भी मैंने नाम दिए कि जी ये जो हैं सामने चीज़ें आई हैं। और अभी भी आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने एक दूसरा लेटर CJ को लिखा है, तो लिहाजा इन चीज़ों का नोटिस लिया जाए जी। और वो जो है हाजूज माजूज, जो वो कौमी असम्बली में मैंने कहा स्पीकर को कि जी यहाँ पे ऊपर हाजूज माजूज बैठे हैं, वो काट देते हैं, तो वो पसंद नहीं आती मेरे ख्याल हाजूज माजूज को, नाम वो फिर वो काट देते थे। तो ये हकीकत है, अटल और मतलब सख्त हकीकत है ये। तो हम तो नाम लेते रहेंगे क्योंकि वो हकीकत एक है, और जो अदलिया ने भी नाम लिए तो उससे तो पीछे नहीं हटा जा सकता ना सच्चाई से। तो वो बुनियादी वजह है। और फिर उनको मैं हुकूमत को आईना दिखा रहा था कि ये लोग महंगाई के बारे में बात करते हैं तो महंगाई ये मतलब झूठे दावे कर रहे हैं कि कम हो रही है। हमने भी थोड़ी बहुत फाइनेंस और इकोनॉमिक्स पढ़ी है, महंगाई ज़्यादा हो रही है। उनको मैंने कहा कि जी आप चैलेंज करें, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ आएँ बाज़ारों में फिरें और कैमरामैन लेके, जी मैंने कहा आप आ जाएं तो आपको पता लग जाएगा, लोग चित्र मारेंगे आपको, आपके बात बाजार में करके देखें ना। तो उस पर उन्होंने कहा कि जी कोई नारा लगाया, तो फिर मैंने रिस्पॉन्ड किया, मैं कहा बेगैरती की हद होती है। तो उस पर फिर बात आगे बढ़ी, तो मैं ख़ुद उनको बताता रहा कि जी आप उनको आईना दिखाता रहा। मैंने उनको कहा बलूचिस्तान के जो हालात हैं, आप जाके रेड जोन क्वेटा से बाहर जाएं और वहाँ पे देखें क्वेटा का चीफ सेक्रेटरी, क्वेटा का अपना बलूचिस्तान का IG, बलूचिस्तान का चीफ सेक्रेटरी, बलूचिस्तान के वज़रा, पंजाब गवर्नमेंट के वज़रा उनका चीफ सेक्रेटरी, IG, सिंध के वज़रा, सिंध का IG, सिंध का चीफ सेक्रेटरी, मरकज़ी हुकूमत के आपका IG, यहाँ पे इस्लामाबाद का आपके सेक्रेटरी जो हैं वो और वज़रा, आप ज़रा जाके बलूचिस्तान में बगैर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी में जाए ना ज़रा। 8 अजला में इस वक्त वहाँ पे ना कौमी तरह गाया जा रहा है सुबह, और नई पाकिस्तानी परचम आप लहरा सकते हैं बलूचिस्तान के 8 अजला में। ये किस चीज़ की निशानदेही है कि लोग आपसे खफा हैं। और ये चीज़ पख्तून बेल्ट में भी अभी वहाँ पे नफरतें बढ़ रही हैं, इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सनस हैं, लोगों को काम नहीं करने देते हैं। वहाँ पे मारंग बलोच साहब और ख़वातीन जो हैं वो झंडा मतलब अलम थामे हुए वो कह रहे हैं कि जी हमें बात करनी दी जाए। हम लोग जलसा करते हैं, सेक्शन 144 लगता है और उसके बावजूद लाखों लोग आते हैं। यहाँ पे आप दोनों इकट्ठे हैं, आप लोग भी जलसा करते हैं, सेक्शन 144 होता है, वो लोग भी करते हैं, सेक्शन 144 होता है। बिल्कुल होता है जी, हम पे गोलियां बरसती हैं। हम लोग यहाँ पे इस्लामाबाद में आते हैं, हम लोगों पे गोलियां बरसती हैं, हम पे स्नाइपर फायर है, हम पे M60 मशीन गन, लाइट मशीन गन का फायर होता है नाइट विजन के साथ, हम पे
ریمنگٹن 700 کا فائر ہوتا ہے 7.62 into 51. ہم پہ آپ کا آرکٹک سنائپر رائفل 7.62 into 51 کا فائر ہوتا ہے, اور یہ وہ گولیاں ہیں جو کہ 1 کلومیٹر تک مار کرتی ہیں, اور یہ یہاں پہ 100 میٹر پہ 100 گز پہ رائفلز چلائی جا رہی ہیں. اسمبلی کی بات کر رہے ہیں عمر صاحب, تو آج بڑے غیر معمولی سے ریمارکس اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئے کیانی صاحب کے. ہی سیڈ کہ جی ہوا کے اندر ہیں ریاست کے کچھ ستون, تو اور پھر اس کو رسپونڈ کیا ہے آج اسپیکر نیشنل اسمبلی جناب ایاز صادق صاحب نے. ہی سیڈ کہ جی یہ کسی بھی بندے کو پارلیمان کو یوں ہٹ کرنے کا استحقاق حاصل نہیں ہے. باقاعدہ ایڈریس کیا گیا, اس کے اوپر پریس ریلیز آئی ہے اب سے کچھ دیر پہلے. Who do you stand with محسن اختر کیانی صاحب اور پارلیمان at this moment؟ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حقائق دیکھیں, یا یہ محسن کیانی صاحب کے اوپر اسپیکر نیشنل اسمبلی اور حکومت جو ہے وہ برس رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ جو ادارے پارلیمان کے اوپر تقدس پامال کرتے ہیں اس کے بارے میں اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کیوں نہیں سٹانڈز دیا؟ ان کے بارے میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو لوگ آئے تھے اور پارلیمنٹ کا انہوں نے تقدس پامال کیا تھا, جو آپ کے ہمارے ایم این ایس کو اغوا کر کے لے کے گئے تھے اور زد و کوب کیا تھا اور مارا تھا, تو اس وقت ان ساروں کے جو ہیں ضمیر وہ ختم ہوئے ہوئے تھے. اس وقت کیوں نہیں اٹھ کے کہا تھا؟ اس وقت ہم نے, اس سے پہلے بھی ہم نے کہا اسپیشل کمیٹی بنائے, اس وقت بھی کہا وہ اسپیشل کمیٹی بنی آپ کے مطلب خورشید شاہ صاحب کی سربراہی میں, پر اس کو ویپنائز کر کے 26ویں آئینی ترمیم اس سے پاس کرائی گئی, اس کے بعد وہ ختم ہے. اس کے بعد ملٹیپل ایشوز آئے ہیں. آج بھی میاں غوث صاحب جو ہے پروڈکشن آرڈر ان کا ہوا, وہ آئے اور ابھی پھر ان کو واپس بھاولپور لے کے جا رہے ہیں. ان کو کل صبح انہوں نے کہا پھر لے کے آئیں گے. مطلب یہ کوئی انسانیت ہے, یہ کوئی عقل ہے؟ یہاں پہ تو حالات ان کی تو ایج بھی ایسی نہیں ہے کتنا ٹریول نہیں کر سکتے. اور میں نے تو ٹویٹ بھی کیا ہے, میں نے کہا جی وہاں پہ پنجاب گورنمنٹ کے بیوروکریٹس, پنجاب پولیس کی جو لوور آفیشلز ہیں اور جیل آفیشلز ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے ہم پہ دباؤ ہے, ہم واپس لے کے جائیں گے. اور نیشنل اسمبلی سٹاف خود کہتا ہے. میں نے یہ بھی بتایا کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی ہیومن رائٹس کمیٹی, انہوں نے ایک پورا ایجنڈا دیا ہوا تھا اور وہ ایجنڈا راتوں رات چینج ہو گیا. اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. صاحبزادہ صاحب نے خود پریس کانفرنس میں وہ شواہد دکھائے کہ جہاں پہ وہ ایجنڈا چینج ہوا. تو پھر ماجوج بھی کر سکتے ہیں نا راتوں رات. نیشنل اسمبلی میں نہ آپ رات کو جا سکتے ہیں پرنٹنگ پریس, اس روڈ پہ بھی رات کو تو ریلیونٹ لوگ نہیں جا سکتے, کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ ریلیونٹ ماجوج جاتے ہیں. I don't know who goes and who doesn't go there. انیکا مہدی حسن صاحب کو بھی آج آپ نے ٹیک اپ کیا. What is happening with her? آپ کی ایم این اے ہیں. بالکل, کل بھی میں نے بات کی تھی. میں نے انیکا مہدی صاحبہ کے بارے میں, ان کے بارے میں ہماری بہن ہے اور ان کے بھائی شوکت بھٹی صاحب ہیں اور سابق ایم این اے ہیں, میرے بڑے قریبی ساتھی ہیں اور جانثار ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے. اور ان کی 200 ایکڑ آبائی زمین فصل کھڑی ہوئی, وہاں پہ پنجاب پولیس نے آ کے ڈیرے جما لیے ہیں. ان کو, ان کے کاشتکار اور ان کے جو وہاں پہ فارمرز ہیں, ان کو وہاں پہ جانے نہیں دے رہے ہیں کہ فصل بھی کاٹیں. انہوں نے زمین کھڑک کر دی ہے, اپنی تحویل میں لے لی ہے, اور ان کے گھروں کو انہوں نے مسمار کیا ہے, ان کے گھروں کو توڑا ہے. گورنمنٹ لینڈ تھی یا لائک ان کی اپنی آبائی زمین, ملکیت آباء و اجداد سے. اور اس کے بعد آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ان کے بھائی کو, ان کو اریسٹ کیا ہے. یہ آج 5واں 6واں دن ہے. مختلف ایف آئی آرز میں ان کے والد صاحب کیا کیا کر کیا بیٹھے ہیں. What have they done? بہت بڑا جرم کیا انہوں نے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, بس یہ جرم ہے. اور کیا جرم ہے؟ پاکستان میں آج سب سے بڑا جرم آپ کا یہ ہو سکتا ہے کسی شخص کا, مرد یا خاتون کا, کہ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم سارے سب مجرم اس لیے ہیں. مجھے پتہ لگا ووٹ لے کے آئے ہیں, جیت کے آئے ہیں, ڈیموکریسی ہے, چلیں اس کی بحث کی جا سکتی ہے کس قسم کی ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی تو ہے, کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے پاکستان میں. ورچوئل مارشل لا ہے, ورچوئل مارشل لا, ایبسولوٹلی ورچوئل مارشل. کوئی ادارہ ٹھیک نہیں چل رہا. مجھے آپ بتا دیں کہ جس وقت یہ نیگوسیشنز کمیٹی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 5 دسمبر کو بنائی تھی, مجھے بلا کے انہوں نے کہا یہ لوگ ہوں گے اور یہ آپ کے کام کریں گے. اس گڈ انٹینشنز کے ساتھ کہ ملک آگے بڑھے, کوئی ٹیمپریچر سیاسی کام ہو, کوئی انڈرسٹینڈنگ آئے. گورنمنٹ نے رسپونڈ نہیں کیا, اور جب آخر کار کیا تو ہم نے ان کو کہا کہ جی ہماری میٹنگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں ہونی چاہیے. ایک میٹنگ ہوئی, وہ بھی مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمارے اوپر پریشر ہے, آپ انڈرسٹینڈ کریں. تو اڈیالہ جی انہوں نے خود کہا کہ ہمارا بڑا نیرو مارجن ہے, ہم لوگوں کی اسپیس بڑی محدود ہے. ان کے خود منسٹرز نے کہا, اور کون آپ کہہ سکتے ہیں, مطلب ان کے پاس یا اسپیس کم ہے تو پھر ہم لوگ پٹواری ڈیالے سے بات کریں, وہ کس سے بات کریں ہم لوگ؟ عمر صاحب پولیٹیشین یہ اسپیس کیسے ریکن کریں گے جب سارے کے سارے کہیں گے کہ جی
ہم لوگ کرسی کی گریبنگ کے لیے نہیں جائیں گے جو مسلم لیگ نون نے کیا کہ آپ فارم 47 کے خاطر انہوں نے اپنا ضمیر بیچا, اپنا سارا کچھ بیچ دیا. جس وقت آپ گھٹنوں کے بل چلنے کے عادی ہو جائیں گے تو آپ پھر پرواز نہیں کر سکتے ہیں. ایٹ سم پوائنٹ آپ تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھ سکتی ہیں فار دیٹ؟ اپوزیشن کی جماعتیں ساری اکٹھی ہو رہی ہیں اور پر یہ گورنمنٹ نہ پیپلز پارٹی نہ مسلم لیگ نون, اور پیپلز پارٹی کا میں نے فلور آف دا ہاؤس میں بھی کہا ہے, میں نے کل پریس کانفرنس میں بھی کہا ہے, پہلے بھی کہا ہے کہ آپ یہ میری پیشن گوئی لکھ لیں کہ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری سندھ کا پانی بیچیں گے. وہ کیسے؟ 1 لاکھ ایکڑ زمین جو SIFC نے مختص کی ہے کوپریٹ فارمنگ کے لیے چولستان صحرا میں, دریائے سندھ کا پانی وہاں پہ کنال کے ذریعے وہ ڈائیورٹ کریں گے ڈسپیوٹ بنا ہوا ہے بغیر CCI کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی اکنالجمنٹ یا اس کے بغیر. اور وہاں پہ انہوں نے کیس نیب کے ذریعے قائم علی شاہ اور اس کے ساتھ شرجیل میمن اور بزنس مین کے اوپر کیا ہوا ہے, اور مزید لوگوں کو اس میں گھیرے میں لائیں گے اور وہ ان کے اوپر تلوار لٹکے گی. اسی طرح لٹکائیں گے, اسی طرح کام بلاول سے کرائیں گے جس طرح 26ویں آئینی ترمیم میں وہ ہیرلڈ بوائے بنا. اور اس کے بعد پاکستان ڈیجیٹل بل ان سے پاس کروایا پیپلز پارٹی سے, اور اس کے بعد آپ کے پیکا ایکٹ کی امینڈمنٹ میں بھی اچھے بچوں کی طرح بھیگی بلی کی طرح پیپلز پارٹی نے جا کے بار بار شہری رحمان صاحب یہ تو کہتی نہیں کہ اس کے اوپر مشاورت ہونی چاہیے, ہم صحافیوں کے ساتھ ہیں, ہم اس میں مزید امینڈمنٹس آنی چاہیے کچھ, لیکن ساتھ تھے they were there. Anyways, انہوں نے کہا مشاورت ہو گئی نا, ان کو وہ چٹ آ گئی ان کے پاس. And that is it. ڈسپیچ رائڈر آیا پھٹ پٹی پہ, انہوں نے وہ مسودہ دیا, انہوں نے کہا جی آپ کے مارچنگ آرڈرز ہیں, چلو جی. 26ویں آئینی ترمیم پہ بھی اس طرح کی بڑی بحث ہوتی رہی تھی کہ جو بلیک پیپر تھا کوئی, اور کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے کچھ وزراء نے بھی کہا کہ بہت بات نہیں کی گئی اس کے. وہ تو میں آپ کو بتاؤں نا جی, وہ کہتے ہیں اتنا مذاق خیز وہ ہوتا تھا, وہاں پہ سارے بیٹھے ہوتے تھے, ایک دوسرے کی چہرے دیکھ رہے ہوتے تھے یہ حکومت والے سارے کہ مسودہ کوئی آ رہا ہے, کون سا پیپر, اچھا یہ تو ہمارے پاس نہیں ہے, یہ وہ والا ہے. آپس میں ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ جی ہم سے شیئر نہیں ہوا, ہم سے, اور بھائی آپ حکومت ہو, آپ نے ڈرافٹنگ کی ہے, آپ نے بحث کی ہے, وہ پتہ. پھر میں ان سے جب کہتا تھا یار وہ پھٹ پٹی والے کو بلا لو کہ کس کو اس نے دیا تھا, اس پہ سارے ہنستے تھے اور امبیرس ہوتے تھے پر کہتے نہیں تھے. سر جنید اکبر صاحب کی 2 ریسنٹ سٹیٹمنٹس, ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہومیوپیتھک قسم کی جو لیڈرشپ ہے ان کا ٹائم از گون. سیکنڈلی انہوں نے ریسنٹلی ایک ٹاک شو کے اندر فرمایا کہ جناب معاملات طے پا گئے تھے, اسٹیبلشمنٹ وانٹس کہ اس گورنمنٹ کو 2 سال کے لیے چلنے دیا جائے. آر یو پریوی ٹو دیٹ انفارمیشن, کہ آپ کے نالج میں ہے کوئی اس طرح کی انفارمیشن؟ میرے انفارمیشن میں بالکل مجھے نہیں معلوم, اور طے پانے کے یا مطلب کوئی کسی قسم کا ٹینیور کا میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں. معاملات طے ہونے کے بارے میں بھی مجھے کوئی علم نہیں ہے. ایون علیم بن گنڈا پور صاحب said that. He said twice کہ ایک دفعہ 80% اور ایک دفعہ 90% معاملات. میرے علم میں نہیں ہے. ابھی نیگوشیشن کوئی رابطہ آپ کے ایز پر اپوزیشن لیڈر PTI کسی لیول پہ چل رہے ہیں؟ کسی قسم کا نہیں ہے. نتھنگ ایٹ آل. نہ میرے لیول پہ یا میرے علم میں نہیں ہے. پارٹی میں سے اور لوگوں کے کوئی چل رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ سکتا, مجھے نہیں معلوم. Are you guys willing to engage with establishment? ہمارا آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے ہم لوگ چلیں گے. ملک کے لیے ہم لوگ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوگا ہمارا رابطہ. اسٹیبلشمنٹ ایک ٹول ہے, اسٹیٹ کرافٹ کا ایک ٹول ہے, وہ اسٹیٹ نہیں ہے. یہ کلیئر ہونا چاہیے. اور یہاں پہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف ہو یا مریم نواز ہو یا آصف علی زرداری ہو یا بلاول بھٹو ہو, وہ اس اسٹیٹ کے ٹولز کے آگے ٹولز بن گئے ہیں, الٹا ہو گیا. سر ایک ریسنٹ ڈسکشن آپ ہی کی جماعت کے ایک لیڈر سے رائز ہوئی کہ بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز ہیں جو نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلیز میں, وہ کہ الیکشن سے پہلے ایفیڈیوٹ دے کے آئے تھے. نالج میں ہے آپ کے کوئی اس طرح کی ایفیڈیوٹ؟ کیا ایفیڈیوٹ, کس کو؟ کہ کل کو اگر ہم جیت جاتے ہیں تو ہم جہاں پہ حکم ہوگا وہاں پر سر تسلیم خم کریں گے, جہاں پہ ووٹ کہیں گے وہاں پر ووٹ ڈالا جائے گا, سمتھنگ لائک دیٹ. از دیٹ ان یور نالج؟ میرے نالج میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے پارلیمنٹیرینز ایک بالکل لوہے فولاد کی دیوار کی طرح کھڑے ہیں, اور آپ نے دیکھ لی ہے لوگوں کو اغوا کر کے کن پٹی پہ بندوق رکھ کے ان کو 5 ہمارے ممبرز کو انہوں نے توڑا اور ان کو رشوتیں دی, اور وہ ٹوٹے بدقسمتی کے ساتھ. باقیوں کو اغوا کیا, میاں غوث صاحب اور باقیوں کو بھی آج بھی وہ جیل میں پڑے ہیں, وہ ٹوٹے نہیں ہیں. اور بھی آپ دیکھ لیں لکھوی صاحب ہیں, ڈاکٹر لکھوی صاحب, ان کو قصور سے ان کو ٹارچر کیا گیا. وہ 75 سال کے بزرگ ہیں, ان کو ٹارچر کیا گیا. 10 دن ایجنسیز نے ان کو اندر تہخانے میں رکھا, اور اس کے بعد وہ جوڈیشل ریمانڈ پہ آئے. تو وہ لوگ تو کھڑے ہیں, ہمارے سارے پارلیمنٹیرینز.
کھڑے ہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف ایک بالکل آپ سمجھنے کہ سٹیل کی بلیڈ کی طرح ہے. فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ سیاسی جماعت اس طرح کھڑی ہو دو ان ہسٹری آف پاکستان. اس طرح اس پریشر جو the kind of pressure you are talking about. سر لاسٹلی یہ فرمائیے گا کہ آئی ایم ایف کا ایک وفد پاکستان کے اندر موجود ہے, چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہوئی, ایکسپیکٹڈ ہے کہ جوڈیشل کمیشن سے بھی ان کی ملاقات ہوئی, گورننس اینڈ آل ایشوز آر بینگ ڈسکسڈ. آپ کے 2 ممبران بھی ہیں, علی ظفر صاحب بھی ہیں, بیرسٹر غوث صاحب بھی ہیں, جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہیں. کیا رکھنے جا رہے ہیں آپ لوگ ان کے سامنے, what kind of picture آپ پاکستان کے ان کے سامنے رکھیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے, یہ کوئی آپ کا اسٹینڈ بائی اگریمنٹ کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں, یہ آپ کا رن آف دا مل آئی ایم ایف نیگوسیشنز کے لیے نہیں آئے ہیں. یہ ایک اسپیشل ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے جو کہ گورننس اور آپ کے ٹرانسپیرنسی اور اس کے اوپر وہ دیکھنے کے لیے آ رہا ہے کہ ملک میں ہو کیا, آپ کا رول آف لا ہے کہ نہیں ہے. کیونکہ رول آف لا ہوگا, ادارے چلیں گے, ملک ترقی کرے گا, ورنہ ملک میں پیسہ لگانا کوئی بے سود ہے. وہاں پہ ان کے سامنے یہ رکھا جائے گا, کیونکہ پہلے بھی جب آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آیا تھا اور وہ انہوں نے ٹرانچ دینی تھی, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ان سے ملاقات کی تھی زمان پاک میں, زوم کال پہ میں بھی موجود تھا, اور ہم نے یہی بات ان سے کی تھی کہ آپ نے یہ انڈورس کرنا ہے کہ پاکستان میں ٹائم پہ الیکشن ہونے چاہیے اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. انہوں نے انڈورس کیا تھا کہ آئین اور پاک قانون کے مطابق ہونا چاہیے, وہ نہیں ہوا, اور اس وقت کے چیف جسٹس نے ڈنڈی ماری. اور یہ موجودہ جو سکندر سلطان راجہ ہے جو اس وقت ریٹائر ہو چکا ہے, اس نے بھی اس کی الیکشن کمیشن نے غداری کی آئین سے اور ملک سے, انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیا. ابھی بھی ہم لوگ وہ پروف ان کے سامنے رکھیں گے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق جو الیکشن ہوا تھا, جس الیکشن کمیشن کو یونائٹڈ اسٹیٹس ایڈ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ USAID جس کو ڈسبینڈ کر دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, انہوں نے ملینز آف ڈالرز دیے تھے ان کو اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے, پر واہ کیپیسٹی بلڈنگ کی انہوں نے تو فارمز 47 پر رکھ کے جتنی دھاندلی کی وہ پاکستان کی وہ دھاندلا کر کے رکھ دیا انہوں نے, اور پی ٹی آئی کی 180 سیٹوں کو کٹ ڈاؤن کر کے 92 سیٹوں پہ لے آئے. اور ابھی بھی ہماری خواتین کی سیٹ جو ہیں وہ ہمیں نہیں دے رہے ہیں, نہ ہی مائنورٹیز کی دے رہے ہیں. ہمارے جو 35-36 ہمارے جو ممبرز جن کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز ہیں, کنٹمپٹ آف کورٹ کر رہا ہے یہ الیکشن کمیشن, اس کے اگینسٹ بھی جو ہمارے ممبرز بنتے ہیں وہ بھی ہمیں نہیں دیے جا رہے, وہ اس کی کیس ہیئرنگ بھی نہیں ہو رہی. تو یہ دباؤ ہے آپ کے اوپر, تو لہٰذا یہ چیزیں ہم لوگ سامنے رکھیں گے اور ایز اٹ از ہم لوگ رکھیں گے. کل کو کوئی ہارم تو نہیں ہوگا یہ پاکستان کی ڈیل کو, کیا ہارم ہوگا؟ کہ پاکستان میں آئین اور قانون نہیں ہے؟ کدھر ہے آئین اور قانون؟ کون سا آئین اور قانون؟ ہمارے اوپر تو روزانہ ایک چھری پھرتی ہے, ہمارے اوپر روزانہ کیس ہوتا ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب, بشرا بی بی صاحبہ وہ توشاخانہ 2 کیس میں اندر ہیں. تو آصف علی زرداری اور نواز شریف سے کوئی پوچھے کہ ایک BMW اور ایک مرسیڈیز بینز گاڑی جو ہے وہ انہوں نے توشاخانہ سے نکال کے انلیگلی ہڑپ کی تھی, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں. تو اس کے بارے میں بھی تو کریں. انفارچونیٹلی سر اپوزیشن پاکستان کے اندر ایسی ہی ہے. جی انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اپوزیشن ایسی ہی ہے. میں آپ کو یہ اچھا دوسری چیز میں آج قومی اسمبلی کے اسپیکر کو کہا, میں نے کہا جی کالنگ اٹینشن نوٹسز کوسچنز میں نے ڈالے ہیں, مطلب ان گنت کوسچنز ڈالے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں کہ آفیشلز کو گاڑیاں کون سی الاٹ ہوئی ہیں, ان کی کیا کہتے ہیں جو گریڈ وائز ان کی کون سی ان کو الاٹ ہوئی ہیں, اور ایکچوئل حقیقت میں وہ کون سی استعمال کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں سیکرٹ. یہ بھی سیکرٹ ہے, یہ بھی سیکرٹ. عمر صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹائم, تھینک یو سو ویری مچ فار ٹائم. ناظرین ایک بریک لینا, مجھے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا.